अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। आज जब आपने टीवी को पावर ऑन किया होगा तो यकीनन सोचा होगा कि आज डेट क्या है, दिन क्या है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से और बहुत सारे लोग जो अब घरों में रहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डेली नहीं खुल रही, चूँकि ये अहकामात आ चुके हैं कि अब डेली खुलना शुरू हो जाएंगे मार्च से ऑनवर्ड। लेकिन हमें ज़्यादातर आजकल ये होता है कि दिन और तारीख नहीं पता होते। तो आज जुम्मे का दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये जुम्मे का अफसल दिन। मैं हमेशा कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफसल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। और हमारा इस्लाम हमें ये छोटे छोटे बोनस पॉइंट सिर्फ इसलिए देता है कि हम इसे कैश कर सकें और अपने अल्लाह को, अपने रब को मना सकें। तो ये जो वक्त हमने गुजारा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बुरा वक्त आप पे आता है तो ब्रशिंग अंडर द कारपेट ये वाला सीन ना किया करें। कोशिश किया करें कि मुश्किल वक्त आया, क्यों आया, कब आया, आपको क्या सिखाना चाह रहा है, इस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुश्किल वक्त जो हम पर आया, हमने इसमें क्या सीखा, इसको थ्रू आउट द लाइफ अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जुम्मे के दिन की मुनासबत से हमेशा मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ जो कि हमारे माशरे का मसला है। लेकिन ये मसला होने के साथ साथ एक ऐसा देर पा मसला है जिसको हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। मुझे तो अगर मैं देखूँ एज अ बेटी तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं इस मसले का हल अपने एंड पर निकाल सकूं। लेकिन हमारा इस्लाम जिसमें इस मसले का हल शुरू दिन से बता दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मसले के हल की तरफ हम लोग रजू नहीं करते। बीइंग अ बेटी मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि मेरे वालिदैन के सर पर जहेज़ की ज़िम्मेदारी जो कि इस्लाम ने नहीं इस मुआशरे ने डाली है, उसको किस तरह से वो पूरा करेंगे। वो ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती है इस ज़िम्मेदारी को निभाते निभाते, फिर भी बिलाखिर आपको लगता है कि आपने उस ज़िम्मेदारी को उस तरह से पूरा नहीं किया जो कि अल्लाह की जानिब से, इस्लाम की जानिब से आप पर आयद ही नहीं की गई, जहेज़ की। जी हाँ, आज के सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जहेज़ पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मेरे सेट पे मौजूद हैं, आप इसे मेरी बदकिस्मती कहें या कुछ भी कह लें, बहुत देर बाद अगर आपको किसी इंसान के बारे में कुछ पता चले, ये मैं इसको यकीनन अपनी बदकिस्मती कहूँगी कि आप किसी की पैरवी करना शुरू करें, किसी को फॉलो करना शुरू करें जो अल्लाह के दरवेश, अल्लाह के वली, अल्लाह के करीब, इस दुनिया में इंसानों की सूरत में फरिश्ते जैसे इंसान जब मौजूद होते हैं तो वो आपको जो मसले राह दिखाते हैं उनकी कदर करना, उनसे सीखना, उनकी पैरवी करना, उनको मानना, उनकी बताई हुए अहकामात पर चलना, ये उन बदकिस्मत लोगों का काम नहीं है जो कि उनको जानते नहीं हैं, उनके बारे में मानते नहीं हैं या उनकी नहीं मानते। मेरी खुशकिस्मती है कि आखिर देर से लेकिन मैंने वासिफ अली वासिफ जैसे दरवेश इंसान को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया तो उनकी कोई चीज़ पढ़ने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर की, इतनी मुख्तसर बात और इतने वसी अंदाज में कोई कैसे कर सकता है कि मुश्किलात आपके हालात से नहीं, आपके ख्यालात से पैदा होती है, फुल स्टॉप, दैट्स इट। आप खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को या नहीं समझते, इसकी मुख्तसर मिसाल ये कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत से खुश है। इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी को कूसे में बंद करना सिर्फ एक ही शख्सियत को आता है, वो है वासिफ अली वासिफ। उनकी बेशुमार ऐसी कोर्स जो कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके को मज़ीद आसान कर सकती है, उसको भी आज के प्रोग्राम में उनकी अहकामात, उनकी तालीमात को साथ लेकर चलते हुए जहेज़ को हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए किसी और को हम नहीं बुला सकते थे। इस टॉपिक पर बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके साहबजादे को आज हमने तकलीफ़ दी, वो हमारे सेट पर मौजूद हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ, साहबजादा काशिफ महमूद मजहबी सूफ़ी स्कॉलर है, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। मुझे बहुत इंतज़ार था कि मैं कब आपसे मिलूंगी। जब मैंने वासिफ अली वासिफ को पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़ देखे वो ज़ाहिर बात है आपकी ही, आपसे ही आगे बढ़े, आपने ही उनको बताया। तो जब मैंने उन सबको रिसर्च की तो मेरी बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आपसे मिलूं, और बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। इनसे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, आपकी क्वेरीज, आपके सवालात, आप कुछ पूछना चाहते हैं वासिफ अली वासिफ की ज़िंदगी के हवाले से तो आप भी सवालात कर सकते हैं, हम इनसे जवाबात हासिल करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं छोटी सी प्यारी सी मरियम अकमल, हम इन्हें कहते हैं। ये नातख़्वां हैं, शजरा नस्ब हमें सुनाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये, आप हैरान होंगे बात सुन के कि 3.5 साल की उम्र से शजरा नस्ब ये पढ़ रही हैं। और अहम बात ये है जो कि मेरे दिल को बहुत टच की, वो ये कि 4 साल की उम्र में रोज़ा रसूल पर जाके जब इन्होंने शजरा नस्ब पढ़ा तो वहाँ पर मौजूद लोग और जो इनके वालिदैन हैं, अज़ीज़ो क़ारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, इतनी छोटी बच्ची को आप इतनी खूबसूरती से पाक़ी बयान करते हुए सुने तो आपके वो क्या ही लम्हात होंगे जिसको वहाँ पर मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैं ये क्रेडिट भी देती हूँ उनके वालिदैन को और मुबारकबाद देती हूँ मरियम आपको। मरियम कैसी हैं आप? ठीक हूँ।
لیکن چھوٹی سی پیاری سی کب سے پڑھ رہی ہیں؟ ویسے آپ 3.5 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہیں، تو اب جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ کیسے آپ نے یاد کر لیا شجرہ نصب اور کیسے آپ پڑھتی ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو جاتا ہے؟ ماما کو، پاپا کو، یا پھر کسی اور کو؟ کس نے آپ کو سکھایا، کس نے آپ کو یاد کرایا؟ میں نے تو نا ٹی وی پہ نا مولانا طاہر جمیل صاحب کے جو استاد حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں نا، ان کی جو اسپیچز ہوتی ہے اس میں وہ پڑھتے رہتے تو مجھے سن سن کے یاد ہو گیا. کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت بات. یہ دیکھیے نا، آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کی زندگی میں. تو جب میں نے اس چیز کو سننا شروع کیا، سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. کاشف محمود صاحب، میں نے جب اس چیز کا آغاز کیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس چیز سے مستفید ہو جائیں. آپ کی تعلیمات، آپ کے والد صاحب کی تعلیمات جو آپ نے آگے تک پہنچائی، میں سمجھتی ہوں کہ زندگی جتنی زیادہ مشکل ہو گئی آج، ایک کوٹ ایک لائن میں آپ زندگی کو مختصر کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی لاجواب بات آئی ہے اور بہت عرصے کے بعد آئی ہے. یہ یوں سمجھ لے کہ یہ خاص فیض ہے مولا علی کا. تو ان کے بھی جو اقوال ہیں مختصر سے اور ایسے ٹھک کر کے نہج البلاغہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی مختصر بات یہ خاص عطا کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مجھے یاد ہے اشفاق صاحب سے میں ایک دفعہ ملا، اشفاق احمد صاحب مرحوم جو، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فکرہ کیسے کرافٹ کیا جاتا ہے، بنایا کیسے جاتا فکرہ. رائٹر، بہت بڑے رائٹر کہتے ہیں. لیکن جب میں نے واصف صاحب کو سنا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ فکرے تو ایسے جیسے بنے بنائے آ رہے ہیں اور آپ دھڑا دھڑ آپ سناتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک فکرہ نہیں ہے، یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے. کیا بات ہے. بلکہ یوں سمجھ لے کہ یہ ایک میڈیکل ڈوزیج ہے، جو آپ میڈیکل ڈوزیج ہے. جیسے انسانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسم کی بیماریاں، اس طرح سے روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ جو فکرے ہیں نا آپ کے، یہ ایسے ہیں کہ آپ کی روح کو اندر سے ریپیئر کرتے ہیں، آپ کے خیال کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کی سمت کو درست کرتے ہیں. ایک فکرے سے انداز فکر بدل جاتا ہے. سر آپ کے سوچنے کا نظریہ، جس سوچ کے تحت انہوں نے اپنے ارد گرد اس وقت موجود لوگوں کو مستفید کیا، کتنے مختصر انداز میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ آپ خود نہیں کہہ سکتے کہ میں خود آیا نہیں، میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں، فرمایا گیا ہوں. جی ہاں سر، کہ آپ اس وقت جب آپ کے ارد گرد جو لوگ تھے کس حد تک وہ مستفید ہوئے؟ جب ایک چیز آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، آپ کے بیچ موجود ہوتی ہے، اس وقت شاید آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. ویسے صاحب نے نا ہمیشہ اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھا، ڈاؤن ٹو ارتھ بہت زیادہ. آپ اس وقت کے جو جتنے بھی چینل تو ایک دو ہی ہوا کرتے تھے، تو لیکن یہ تھا کہ اس وقت اخبارات کے اور میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی محفل میں باقاعدہ بیٹھا کرتے تھے، سوال جواب کی نشست میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن کبھی آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بھئی پرموٹ ہونی چاہیے بات یا بڑی بات ہونی چاہیے. آپ ہمارے جس محلے میں ہم رہا کرتے تھے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کے وصال کے بعد کہا کہ ہمیں یہ واصف صاحب ہیں، یہ وہ والے واصف صاحب ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ان میں سے ایک ہیں. ان میں سے ایک ہیں. بڑا افسوس کیا انہوں نے، بڑا ڈیٹیل پروگرام ہم نے واصف علی واصف سے کیا. مجھے کہتے ہیں کہ میں 13 سال کا غالباً تھا، مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس چیز کا کہ میں اس گلی سے، اس دروازے سے، اس گھر کے آگے سے گزرا کرتا تھا. جی ہاں بالکل. اور وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھر، یہ وہ والے واصف صاحب کا گھر ہے. بہت چھپا کے رکھتے تھے آپ. اور یہ خاص، اور لیکن آپ اس بات سے بہت آگاہ بھی تھے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو آج بات ہو رہی ہے، یہ ہماری نیکسٹ جنریشنز کے لیے بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو پتا تھا یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو سوال جواب کی جو نشست چل رہی ہے، یہ نشست صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو آنے والی جنریشنز جو سوال لے کے بیٹھی ہوگی، یہ ان کے جواب ہوں گے. آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کو ریکارڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جب کبھی آنے والے جو دور کے سوال ہوں گے نا، یہ ان کو جواب دے گی. یہ بات، یہ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ یہ کتابیں آنے والے وقت کے لیے جو ہے، اصل میں یہ اب ضرورت تھی کہ اس دور میں، اس زبان میں اسلام بیان ہونا چاہیے. آسان عام فہم. صوفیزم ہے ہی یہی بیسیکلی کہ آسانی سے اسلام کو آپ کے اندر اتار لیں. ایک فکرہ ہے واصف کا، بہت قیمتی فکرہ. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. ہائے 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 ہائے، کیا بات. اب اس کے اندر پورا ایک جو ہے نا معاشرے کا پورا ایک سنیریو موجود ہے کہ ہم واقعی
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی ایسی کہ ہمارے پاس ہوش پاش ہو اور عاقبت جو ہے ہم مدینہ شریف والی چاہتے ہیں کہ جی ہماری عاقبت ویسی ہو. ایسے کیسے ہے؟ دونوں کے پاتھ علیحدہ ہیں, دونوں کی زندگیاں علیحدہ ہیں, دونوں کے رزلٹ علیحدہ ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ساری بات جاتی صرف اس طرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نارملائز زندگی کے اندر کام شام کرنے کے حوالے سے, آپ کہتے تھے 3 کام کر لو زندگی میں بہت آسان سے. آپ نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ رزق کماؤ محنت کر کے, صحیح حلال رزق کماؤ, اپنے کاروبار بدلتے نہ رہنا, اپنی ایک شناخت بنا لو اپنے رزق کے حوالے سے, صحیح, یہ پہلا کام. دوسرا کام آپ نے کہا کہ جو آپ کا کنٹمپریری زمانہ ہے, آپ کے جو عہد حاضر کے عصر حاضر کے جو آپ کے دوست احباب ہے آپ کا جو, اس میں اپنی نیک نامی کے لیے تھوڑا سا کام کرو. کیا بات. اب یہ جب میں یہ فکر ہے نا کہ نیک نامی کے لیے تھوڑا سا کام کرو, تو اس کے اندر پوری اخلاقیات موجود ہے. آپ لوگوں کے اندر نیک مشہور نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی اخلاقیات درست نہیں ہوں گی. بالکل ایسی ہے. تو اب اس کے اندر پورا ایک پیراڈائم موجود ہے, پورا سسٹم ایک موجود ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کے اندر تھوڑا سا نیک نام ہونا ہے, اچھی شخصیت کے طور پہ, پولائٹ شخصیت کے طور پہ, آپ کو ایسا ویل بیہیو, ویل مینرڈ اور تھوڑا سا ہٹ کے بھی کام کرنا پڑے گا. صاحب آپ نا اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سوال بیچ میں ایڈ کر دوں, اس کا جواب بھی آپ ساتھ ہی کاؤنٹر کر دیں. جب آپ زندگی میں اس مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو, بتا رہے ہو, سوالات کے جوابات دے رہے ہو, تو بڑے سارے آپ کے ارد گرد سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے کچھ منافی بھی ہوتے ہیں. کنٹروورشل سوال کرنا, کچھ اس طرح کے سوال کرنا جس میں کہیں نہ کہیں ممانعت آتی ہو, کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہو کہ نہیں ہم یہ چیز نہیں مانتے, ہمیں جب تک لاجک نہیں ملے گا, ہمیں کوئی پروف نہیں ملے گا. اس زمانے کا اگر کوئی واقعہ آپ اس طرح کا شیئر کریں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کاؤنٹر بھی کرتے تھے, سوال بھی کرتے تھے, لاجک بھی مانگتے تھے, ان کا جواب کیسے دیا جاتا تھا؟ دیکھیں بہت ایک تو بات ہوتی ہے کہ آپ کے مزاج کے بالکل خلاف کوئی چیز ہو. ایک ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی قریبی لوگ, دوست احباب بھی کبھی کبھی بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بحث ہار جاؤ, دوست جیت لو. اب یہ دوست کی ڈیفینیشن آپ نے بتا دی کہ اس سے بحث نہیں کرنی ہے, آپ نے اسے دوستی کرنی ہے, دوستی نبھاؤ اس کے ساتھ. لیکن یہ بات بھی دوسری طرف ہے کہ وہ آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پیر صاحب تھے, انہوں نے اپنے ایک خلیفہ مقرر کیا فلاں علاقے میں. کچھ عرصے بعد اس کو بلایا تو پتہ چلا کہ جی خلیفہ نے کہا کہ جی علاقے کے سب لوگ جو ہے نا جی بہت خوش ہیں مجھ سے اور بہت اچھا تبلیغ کا, دین کا سارا کام چل رہا ہے جی. تو آپ نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں خلافت دی ہے وہ مجھے واپس کر دو. انہوں نے کہا پیر صاحب کیا ہو گیا, سب ٹھیک تو چل رہا ہے. آپ نے کہا یہی تو خرابی ہے کہ سچے آدمی کے سارے دوست ہو ہی نہیں سکتے, اس سے سارے خوش ہو ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. یہی اس کی نیک نامی ہے کہ کچھ لوگ اس سے سچ بولنے سے اس کے مخالفین بن جانے چاہیے. کیونکہ آپ جب سچ بولتے ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتا. یہ ایک پروگرام ناکافی ہے, یقیناً ناکافی ہے کہ ہم واصف علی واصف کی زندگی کو ڈسکس کریں, ان کی کوٹس کو, ان کی تعلیمات کو ہم ڈسکس کریں, لیکن ہمارا ٹاپک, ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ان کی تعلیمات کے راستے میں کس کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. سر ہم اس پر آ جاتے ہیں. ہمارا سبجیکٹ چونکہ جہیز ہے, بینگ اے بیٹی میری بڑی کوشش ہے اس چیز کی کہ میری شادی ہو تو میرے والدین اس فرض سے جو کہ دنیا نے ان کا فرض بنا دیا ہے, ان کا فرض نہیں ہے, وہ سبق دوش ہو سکے. لیکن پھر بھی میرے رائٹ لیفٹ بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں, جب میں انہیں کہتی ہوں نا کہ میں نے جہیز نہیں لینا یا میں نے یہ کرنے نہیں دینا اپنے والدین کو, تو میرے رائٹ لیفٹ کے لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تم پاگل ہو, اپنے گھر جانا ہے, آپ کا اپنا گھر ہوگا, اپنا سامان ہونا چاہیے, آپ کی دیورانی یہ کہے گی, آپ کی ساس یہ کہے گی. سر بڑے پریشرز ہیں ہمارے معاشرے میں, ہم چاہتے ہوئے بھی یہ چیز نہیں کر سکتے. یہ جو میں تیسرا پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا نا آپ کو, دو میں نے بتایا, تیسرا پوائنٹ اصل میں یہ چیز کور کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا دل کی دنیا کو آباد کریں, اور وہ اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں اللہ کے حوالے سے کوئی چیز مختص کرنی چاہیے. آپ کہتے تھے کہ اگر تم فرض کے ایک اپنی جسم کا کوئی ایک حصہ, ایک ہاتھ, ایک زبان یا آنکھ اللہ کے حوالے کر دو کہ اس کو میں نے نیکی کے لیے استعمال کرنا ہے, صرف کوئی ایک, تو آہستہ آہستہ تمہارا پورا وجود نیک ہو جائے گا. اب یہ جو ہماری ایک معاشرتی بیماری ہے نا, ہم اس کو معاشرتی بیماری کہتے ہیں کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کہیں کوئی اس میں احادیث میں بھی نہیں ہے, اس کی کہیں قرآن میں بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے سوشل نارمز جن کو کہتے ہیں ان میں سے کہیں یہ چیز ٹریول کرتی ہوئی آئی ہے ہمارے پاس. اب اگر تو جہیز سے
اور پیسے خرچنے سے زندگی کامیاب گزرتی ہوتی تو میں بھی کہہ دیتا کہ ضرور کرنا چاہیے. صحیح. 1 ارب روپے کی شادی اٹینڈ کی, 1.5 ماہ شادی چلی, آج بھنگڑا نائٹ, آج ڈسکو نائٹ, آج 16 نائٹ, آج فلاں, یو نو آل دا پیکج. اور 6 مہینے وہ شادی نہیں چلی. 6 مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ جی ان کا شادی ختم ہو. زندگی گزارنے کے لیے اگر پیسہ شرط ہوتی, یہ شادی شدہ زندگی کی بات کروں اور سکون والی زندگی کی بات کروں, اگر تو یہ اس میں پیسہ جہیز کوئی چیز ایڈیشن کر رہی ہوتی تو میں آپ سے ضرور کہتا کہ یہ ہونا چاہیے, ضرور کریں. جبکہ اس کے بالکل برخلاف ساری کی ساری باتیں موجود ہیں. زندگی گزارنے کے لیے سوائے اللہ کے فضل کے اور کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا رستہ آپ کو چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو جہیز جو بنا نا, یہ بنا کہاں سے میں آپ کو بتاؤں. جی جی. ہندوؤں میں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہندوؤں میں یہ چیز تھی کہ جب باپ کا وصال ہوا نا تو اس کی ساری جائیداد بڑے بیٹے کے پاس چلی جاتی تھی. ٹھیک. اور اگر کچھ اور بھی بیٹے ہیں نا تو وہ بیٹے بھی بڑے بیٹے کے کامے بن کے رہ جاتے تھے. ٹھیک. اور بیٹی کا تو حصہ تھا ہی کوئی نہیں. بیٹیوں کے تو بڑے پرابلمز اور بڑی کہ میاں کے ساتھ ستی ہو جانا, جل جانا, اور بیٹی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا کرتا. بالکل ایسے ہی. اس لیے جب وہ جاتی تھی تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ساتھ میں دے دیتے تھے, کچھ سامان دے دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ تم چلی جا رہی ہو, حصہ تو تمہارے یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو ہم تمہیں ساتھ میں کچھ دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک رسم بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے چاول سی پکڑ کے نا ایسے سر کے اوپر سے پیچھے پھینک دیں. وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی بیٹیوں کے نصیب میں رزق ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے, رحمت ہوتی ہے کہ جی تم جا رہی ہو تو اس گھر سے وہ رزق نہ لے جانا, یہ پیچھے دیکھے جاؤ, ادھر جا کے تمہارا رزق اور آئے گا. اور ہم اسے کتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں. رخصتی کے ٹائم پہ ایسے نہ کریں تو لگتا ہے کہ رسم ہی پوری نہیں ہوئی. جی ہاں, کہ رزق واپس دے کے جاؤ بھائی, خود تو جا رہی ہو, خود تو جا رہی. ویری بیڈ. اچھا, اب یہ جناب وہ بیٹیوں کو اس طرح سے کر کے نا ان کو تھوڑا سا دان وہ دے دیتے کہ بھئی تم جا رہی ہو, یہاں پہ حصہ حصہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو یہ ہم چیزیں لے جاؤ اس کی جگہ. یہ وہاں سے کانسیپٹ شروع ہوا. لیکن جو تذلیل اور جو حقت اس وقت جو ہوتی تھی نا, یہ کہ عورت کس مقام پہ کھڑی تھی, یہ سرکار دو عالم سے پہلے کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو مرتبہ جو مقام عورت کو عطا کیا, اس سے پہلے صدیوں میں کہیں پر وہ مقام نہیں تھا موجود. ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے جو شریعت آئی اس میں عورت کا حصہ آیا وراثت میں. کیا بات. چاہے وہ 2 ہے اور عورت 1 ہے, لیکن حصہ آیا اس کا. اس کی گواہی آئی بیچ میں, اس کا ایک مقام آیا, ماں کا مقام آیا, بیٹی کا مقام آیا, والدین کا مقام آیا, عورت اٹ سیلف کا ایک مقام آیا, ایک اس کو عزت ملی اور ایک وقار ملا, ایک سٹینڈنگ نظر آئی وہاں پہ عورت کے. ایک جو چیز آج سے پہلے بالکل نگلیکٹیبل چیز تھی وہ ایسے ابھر کے سامنے آئی. اب جب یہ ساری چیزیں, جب یہ اصل چاہیے یہ چیز تھی, یہ چیز جب مل گئی تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. کیا بات ہے. تو یہ ٹرینڈ فالو ہوئے وہاں پر. پھر لوگ تھوڑی سی مثال دیتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا, کہ جی ان کو بھی تو حضور نے جہیز دیا تھا. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت سنا دیتا ہوں. شادی حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی تو آپ نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کی رقم ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو مہر کی رقم نہیں ہے. تو آپ نے کہا اچھا تمہارے پاس ایک زرہ بختر ہے, زرہ جو پہنتے, بالکل ایسی ہے, تو اس کو بیچ کے آؤ. ٹھیک. تو آپ وہ بیچنے کے لیے لے گئے. تو حضرت عثمان غنی نے 30 دینار یا 30 درہم جو بھی اس دور میں وہ اتنے کی وہ لے لی. تو مولا علی تھے, وہ لے کے سرکار کے پاس اگر پیسے پیش کر دیے کہ 30 درہم. ان 30 درہم میں سے کچھ جو تھے وہ آپ نے پیش کر دیے حضرت فاطمہ الزہرا کو, اور کچھ سے آپ نے ایک گدا بنوا دیا جس میں کھجور کی چھال تھی, 2 تکیے بنا دیے اس میں بھی کھجور کی چھال تھی, اور ایک چکی دے دی, اور کچھ برتن دے دی. انہی پیسوں میں سے, مہر کے پیسوں میں سے. حضور پاک نے جہیز نہیں دیا. یہ بہت قیمتی بات ہے کہ جو سمجھنے والی بات ہے. آپ کی باقی صاحبزادیاں بھی تو ہیں, کسی کا ذکر آیا
کسی اور کو جہیز ملا, کسی کو کوئی اور بات ملی. کاشمی موسیٰ آپ نے اتنی اس کو ویل ایلیبوریٹڈ طریقے سے ہم سب کو بتا دیا. یہ بات آپ کو پتہ ہے, یہ بات مجھے پتہ ہے. میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے گھر میں جو والدین موجود ہیں کیوں نہیں ہم انکار کرنے کی کیپیسٹی رکھتے. ہم کیوں انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں خدا را اپنی بیٹی دے دیں, بس ہمیں نہیں چاہیے آپ سے جہیز. مجھے کہیں دور دور تک ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کا حل نظر کیوں نہیں آتا. ہم اتنے لالچی ہو گئے ہیں, اس حد تک لالچی ہو گئے کہ برصغیر میں ہندوستان جب ہمارے ساتھ رہتا تھا, ہندوستان الگ ہو گیا لیکن اس کی رسومات آج تک مسلمانوں کے اندر, ہمارے اندر موجود ہیں. کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے, آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا. خاص طور پر آج اٹھیں, جمعے کے دن کا اہتمام کریں, باجماعت نماز پڑھیں, غسل کریں, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں, اسلام میں ہمیں عطا کی ہیں, یقین کریں آپ انہیں کیش کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی اپنی زندگی میں ایک اہم تبدیلی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آج کل ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 لوگ شدید پریشان ہیں, لیکن اس پریشانی کے ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی موجود ہے. آپ کے پاس ہی موجود ہے. ذرا نظر ڈال کے دیکھیں کہ اپنے رب سے مانگیں, اپنے رب سے التجا کریں, مسئلے کا حل مانگیں. وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا, وہ آپ کا یقین کبھی نہیں توڑتا, بشرطیہ کہ آپ کا یقین پختہ ہو. تو آج اس یقین سے اٹھے کہ آج آپ نے جو اللہ سے مانگنا ہے, جس مسئلے کا حل چاہیے, وہ آپ کو آج جمعے کے دن ضرور ملے گا. تو پروگرام میں مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں, شجرہ نصب. انہوں نے بہت خوبصورتی سے ہمیں بریک میں, ویسے تھوڑا سا ہمارا پروگرام کیری آن تھا, ہم نے تھوڑا سا سنا ہے, لیکن اب آپ لوگ کی باری ہے, تو ہم شجرہ نصب سن لیتے ہیں مریم سے. مریم شروع کریں. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, میں آپ کو اسلام پیش کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی ذات سچی, آپ کا شان سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے ہر مرد میں آخر کا پتہ چلی نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشق بن نزار بن بلداس بن اللہ بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن عمدان بن سمبر بن یسنب بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن ذشان بن عیسی بن عدنات بن یحام بن مقصر بن ناہد بن زارہ بن سمی بن مزی بن ارق بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم من عادل بن نحور بن سروج بن رہوف بن فائد بن عابل بن افرشال بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشہ بن عزم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت خوبصورت. مریم, مریم سے جب ہم بریک پہ بات کر رہے تھے تو مریم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام بھی یاد کیے ہیں, اور اس کے بعد جو اس نے کہا وہ ایک مزے کی بات ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے اس لیے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم اسمبلی میں ہوتے تھے اسکول میں, تو اللہ کے نام با آواز بلند ہم سے پڑھائے جاتے تھے اور پڑھے بھی جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر اسمبلی ہوتی تھی. آج کل کے بچوں میں جب یہ چیز آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, مریم نے کہا کہ میں نے عاطف اسلم کو وہ سن کے نا اللہ کے نام پھر یاد کیے ہیں, تو ابا نے مجھے کہا ہے کہ پہلے آپ نے یاد کیے تھے, شجرہ نصب یاد کیا تھا تو میں آپ کو مدینے لے کے گیا تھا, اب دوبارہ سے جب آپ اللہ کے نام یاد کر لیں گے اور کچھ اور بھی ٹاسک دیا, اس کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کو مدینے لے کے جاؤں گا. تو والدین کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کے بچوں میں اگر آپ یہ بیج بوتے ہیں تو آگے جا کے اس کا پھل ایک تناور درخت کی صورت میں, ایک نسل کی صورت میں آپ کو ضرور ملتا ہے. تو یہ چیز مرنی نہیں چاہیے, زندہ رہنی چاہیے. تو والدین کی ذمہ داری ایٹ دا سیم پلیس بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے. سر, والدین ایک بچی کے بھی ہیں جو جس نے بیاہ کے اگلے گھر جانا ہے, والدین اس بیٹے کے بھی ہیں جس نے بیاہ کی بیٹی لے کے آنی ہے. والدین تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہم صرف اگلے کو یہ کہہ دیں کہ خدا را ہمیں اپنی بیٹی دے دیں, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. سر, اس چیز کا حوصلہ ہمارے والدین میں پیدا ہوتا نہیں ہے. یہ اس طرح سے نا, یہ ایک کینسر کی طرح سے جکڑا ہوا ہے اس نے جی. یہ اس کو کہیں نا کہ فوری طور پہ یہ ابھی نکل جائے گا, تو یہ ایسے نہیں ہے, نہیں ہوگا. جیسے گورنمنٹ نے کہہ دیا نا کہ جیسے پہلے شادیوں میں 10-10, 11-11 ڈشز بنا کرتی تھی, تو گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ایک ڈش ہوگی, سنگل ڈش, تو آپ سنگل ڈش کے اوپر آ گئے. تو پھر گورنمنٹ نے اگر کہہ دے کہ بھئی جہیز بھی ایک لمٹ تک ہو تو شاید یہ بھی کچھ ہو جائے, لیکن یہ بھی قانون کے دائرے میں آنی نہیں چاہیے, ورنہ یہ چیز رجسٹرڈ ہو جائے گی. جہیز بیسیکلی ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو کم از کم اسراف تو نہ کریں.
تبذیر نہ کریں، اس کی اشتہار بازی نہ کریں. میں نے اپنے بچپن میں گاؤں میں جہاں خوشاب میں ہم لوگ رہا کرتے تھے، شادی میں نے دیکھی، ہماری اپنی فیملی کی شادی، اتنا بڑا ایک صحن لگا ہوا، اس میں چارپائیاں بچھی ہوئی اور داج دکھائے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز، جوڑا، جوتا، کمبل نکال کے ایسے اٹھا کے نا اس کی جناب وہ پوری نمائش ہو رہی ہے اور ساری خواتین آئی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. میں کہتا ہوں کسی غریب کی بیٹی کے اوپر جو اثر ہو رہا ہوگا کہ جو وہ چیزیں نہیں لے سکتی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ بیٹی کو دے بھی رہے ہیں خاموشی سے دے دیں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک نئی گاڑی آئی ہوئی ہے کوئی 60-65 لاکھ روپے کی، تو وہ کہتے ہیں وہ 0 میٹر گاڑی میں نے دیکھی اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا میرج گفٹ. روڈ کے اوپر جا رہی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی میرج گفٹ. اب خدا را آپ کیا نکال رہے ہیں اس معاشرے میں سے، کیا ان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ نے دینا ہے نا بیٹی کو. اچھا چلیں میں کہتا ہوں ایک اور بھی چیز دیں. پھر سرکار وائس صاحب نے یہ بات فرمائی ہے، آپ نے کہا کہ پھر آپ نا اپنی بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے نا اسے کہیں، سو رہی ہو اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بیٹا جس دن تم پیدا ہوئی ہو نا میں نے ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، جس دن سے تم پیدا ہوئی ہو میں نے گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جس دن سے تم پیدا ہوئی ہو میں نے نیکی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے، اور یہ سارا ثواب بھی میں تمہیں جہیز میں دیتا ہوں. دینا ہے تو یہ 2 ساتھ میں، یہ 2 ساتھ میں، کہ تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو، اس کی عاقبت بہتر ہو، اس کو اچھے اعمال دو، اچھی تربیت دو، اچھی نصیحت دو، اللہ کے قریب والی زندگی دو. دینی ہے تو یہ چیز دو جو اس کی زندگی میں بھی کام آئے، اس کی عاقبت میں بھی کام آئے. سر یہ کام ہم نہیں کرتے. سر آپ نے قانون کی بات کی، میں چاہتی ہوں کہ اس پر بھی ہم کوئی نہ کوئی، اگر ہم ایک چیز کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے. چلیں اسی پر اگر ہم اکتفا کر لیں کہ یس اس کو کم کرنے میں کوئی چیز، اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں، کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کریں، یا پھر اگر ہم ان محکموں کی بات کریں جو اس چیز کو ٹیک اوور کرتے ہیں. سر 1 ڈش کی ایک چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی جو کہ کافی حد تک اچھی ثابت بھی ہوئی ہے، اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی پر جرمانے بھی ہوتے ہیں. سر اس طرح سے ہم کچھ اماؤنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں، کچھ بیسک سیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اگر ایک بیٹی نے اگلے گھر جانا ہے، اسے وہاں جا کے گھر بسانا ہے، ہم اپنے والدین کی اگر اس فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک پورے آسائش زندگی گزارے، کیونکہ آگے جا کے بعض اوقات آپ کو ہر جگہ پہ ہر آسائش نہیں ملتی. جو والدین استطاعت رکھتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں انہیں مجبوراً زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک شادی میری بہت قریبی، لڑکی بہت اچھی، لڑکا اچھا، لڑکا ویل سیٹلڈ نہیں تھا، لڑکا اچھا تھا. ٹھیک. انہوں نے لڑکے کے گھر کا کچن بھرنا شروع کر دیا. ٹھیک. کہ بھئی ہم نے بیٹی دی، لڑکا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے بھئی، تو منتھلی کچھ نہ کچھ جا کے بھرانا، جہیز میں بھی سارا کچھ، ٹی وی، فریج، ڈم سب کچھ دے دیا. رزلٹ اس کا بھی اچھا نہیں نکلا. کیا رزلٹ نکلا؟ جو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا جو تھا وہ لڑکی چھوڑ کے چلا گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی یہ ضمانت نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی. نہیں ہے. میں بالکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ لڑکا اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں تو لڑکا اچھا سمجھ کے دیں، غریب سمجھ کے نہ دیں. اگر آپ کو امیری چاہیے تو امیر لڑکا ڈھونڈیں، جائیں جس کے گھر میں آپ بیٹی دینا چاہتے ہیں دے دیں. دوسری شادی کے طور پہ دینا، دوسری شادی کے طور پہ. آپ کو اگر پیسہ اتنا امپورٹنٹ زندگی میں لگتا ہے تو دے دیں. لڑکی کا ایک، میں نے کہا نا کہ نصیب ہوتا ہے اس کا اپنا بھی، اس کی اولاد کا بھی نصیب ہوتا ہے. یہ نصیب جڑتے رہتے ہیں. کیا سبھی لوگ شروع میں امیر ہی پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کبھی زندگی میں کرائسس نہیں انہوں نے دیکھے ہوئے؟ اور میں نے دیکھا کہ زندگی ایسا ایسا چلتے چلتے کہیں نہ کہیں فلورش کر جاتی ہے. کوئی اولاد ہی ایسی آ جاتی ہے، کسی کی دعائی ایسی لگ جاتی ہے آپ کو زندگی میں، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کشادگی مل جاتی ہے. اور کشادگی جو ہے نا دل کی کشادگی کا نام ہے، پیسے کی کشادگی معنی نہیں رکھتی ہے. کیا بات ہے؟ آپ اگر دل سے آپ غریب ہیں تو چاہے آپ امیر ہیں آپ غریب ہی ہیں. سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا امیری غریبی، یہ نا اللہ کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اچھائی برائی کا. امیر اچھا امیر بھی ہے، امیر برا.
اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت میں سے ان لوگوں کو پیسے دے جن کے پاس نہیں ہے، اپنی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اس نعمت میں ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ برا امیر وہ ہے جو اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، نکلنے نہیں دیتا اس کو، اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی اولادیں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کب ہمارے والد صاحب آف ہوں گے اور ہمارے نصیب میں یہ پیسے آئیں گے۔ دیکھا سنا۔ پھر غریب، اچھا غریب بھی اچھا ہوتا ہے اور غریب بھی برا ہوتا ہے، کمال کی بات تو یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ برا غریب وہ ہے جو امیر کی دولت پر نظر رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، اور اچھا غریب وہ ہے جو اپنی کٹیا میں اس کے حال پہ راضی رہتا ہے۔ کیا بات ہے، شاکر سرکار وائسا فرماتے ہیں کہ وہ غریب ہے لیکن قریب ہے، اور وہ قریب ہے اس لیے وہ حبیب ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ تو یہ اچھائی برائی کنسیپٹ کرتی ہے۔ اگر یہ ہم جہیز کو چھپانا ہی شروع کر دیں نا پہلی نمبر پہ، اس سے بہت ساری چیزیں کم ہو جائیں گی۔ جیسے رشوت ہے، بہت سارے لوگ رشوت دیتے ہیں اور ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ رشوت دی ہے فلانے سرکاری محکمے میں اور یہ اتنا کام کرایا ہے میں نے، اور دیکھو یہ کام ایسے ہو جاتا ہے اور ایسے کیا کرو۔ یہ بولنا بھی اس چیز کو ترویج دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ اس کو پہلے کم از کم بولنا بند کر دیں۔ آپ بیٹی کو دے رہے ہیں نا، تو بیٹی کو چپ کر کے جو دینا چاہتے ہیں پہلے تو یہ مطلب اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، دینا بیٹی کو آسائش پرآسائش زندگی دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو بیٹیاں لینے والے جو لوگ ہیں نا، اللہ ان کو سب سے پہلے ہدایت دے، آمین۔ اور ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نصیب ملتے ہیں، دولت نہیں ملتی، فریج ٹی وی نہیں ملتے۔ کیا بات ہے، یہ نصیب کے ساتھ نصیب ملنا ہے آپ کا، اور اگر آپ کا نصیب کمپیٹیبل ہوگا تو آسائشیں ہو جائیں گی۔ آپ کو نہیں ہے تو لے آئیں، سارا گھر لڑکی کا اٹھا کے لے آئیں اور چلا کے دکھا دیں مجھے۔ اچھا کاشف، دیکھیں ہم نے آج کی جو چیزیں ڈسکس کی ہیں جہیز کے حوالے سے، لیکن جاتے جاتے جو کہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم چیزوں کو کنکلیوڈ اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ واصف علی واصف صاحب جو ہیں اپنی زندگی میں وہ ایک درویش آدمی ہے، ایسی شخصیت جسے پہلے سے پتا تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری پریڈکشنز، بہت ساری کورس، بہت سارے احکامات، تعلیمات اس چیز کو پریڈکٹ کرتی ہیں، یہ اس چیز کی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا۔ سر آج کا زمانہ جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، بڑے فرشتے ہیں اللہ کے پاس عبادت کے لیے۔ ہم نے اس دنیا میں آئے آزمائش کے لیے، کس طرح سے بیلنس کر کے چل سکتے ہیں؟ دین کو بھی، دنیا کو بھی، ماڈرنائزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہم نے شریعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ بہت نہ لمبا چوڑی اس کی راکٹ سائنس نہیں ہے، مختصر سی آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ سرکار فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید، صحیح، تاکہ وہ رزق کما سکے، ٹھیک، دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ ایک فقرے میں پورا فارمولہ ہے کہ جدید تعلیم دو، رزق کمائیں، اور دین کون سا دو؟ قدیم پرانا والا دین دو، جس دن کہا کہ آج تم پر دین جو ہے مکمل کر دیا گیا، وہ دین۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی آج کی جو اسلام ہے نا، اس کو نا اس دور میں بھی جا کے قبول کیا کرو، کہ اس دور میں بھی تمہاری حاضری لگنی چاہیے، تمہارے سارے اس دور میں بیٹھے ہوئے لوگ، اپنے آپ کو اس دور میں بھی لے کے جایا کرو۔ ایک شعر واحد صاحب کا ہے کہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاک کو رفت ملے، بے بال و پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، کیا بات ہے، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے، واہ، خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ تو وہ ان کی مہربانی ہے اپنے غلاموں کے اوپر، اپنے چاہنے والوں کے اوپر، جو ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے اوپر ہے، مہربانیاں ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے رستے پہ چلتے ہیں، وہ دنیا کے ریت و رواج کے اوپر نہیں چلتے، اس کو نہیں مانتے۔ درویش کے گھر میں آپ بتائیں کوئی فیکٹریاں ہوتی ہیں، یا ہم لوگ اس لیے مشہور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بڑی دولت ہے یا کوئی بڑے کاروبار ہے ہمارے پاس؟
ہمارے پاس تو یہ نام ہی ہے عزت کا جو ہم لے کے چل رہے ہیں, یہی عاقبت میں پیش کر دینا. یہ ایسا خزانہ ہے آپ کے پاس کہ اللہ پاک, آپ تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جس سے مستفید کر رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے, آپ سلامت رہیں, اس طرح سے تعلیمات کو پھیلاتے رہیں. آپ کے آنے کا بے حد شکریہ. میری کوشش تھی کہ 1 گھنٹے میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈسکس کر سکیں, لیکن ایک اور نشست انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور واصف علی واصف کی زندگی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ جتنا آپ کو بتایا جائے اتنا کم ہے. لیکن مختصر یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کی نہیں مانتے. صرف اتنی سی بات ہے, اس میں آپ زندگی کو کنسائز کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا ہے, یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. پتہ ہمیں سب کچھ ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. خدا را ماننا شروع کر دیں. ایک چیز 2 چیزیں, جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے, تو میرے ابا کہتے ہیں کہ دن میں 1-2 پڑھنا شروع کر دیں. جب 1-2 پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ 5 وقت تک آپ انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے. جاتے جاتے مریم سے ہم ایک نعت بھی سن لیتے ہیں. آپ دونوں کا ایک بار پھر سے بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہماری منڈے کو ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی میں ہمیشہ کہتی ہوں کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ آپ سب کا نگہبان. مریم آپ سے سنیں گے, نعت سنا دیں ہمیں اور ہم اس کے بعد وداع لیں. سنا دیں. در اقدس پہ ہے